बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हेड ऑन और मैं हूं मुनीब फारूक। इशूज़ अहम है जी। एक तो सबसे पहले बात इस हवाले से हो जाए जो फ्रीडम फ्लोटिला पर इस वक्त अटैक हुआ है, वो भी एक तशवीशनाक सूरत हाल है। जो अमन मुआहदा है उसके जो नुकात सामने आए कि गज़ा के अंदर अमन हो जाएगा, अब वो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से आए, अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से आए, मुस्लिम दुनिया का उसके ऊपर एक बड़ा डिफरेंट सा ओपिनियन सामने आता है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान और वज़ीर ख़ारजा जो है जनाब इसहाक़ डार साहब, उन्होंने कहा कि ये वो तमाम पॉइंट्स नहीं हैं जो मुस्लिम दुनिया की जानिब से सामने रखे गए थे, और बारहा एक ही बात कही गई है कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ वही है जो पहले था प्री 1967 सेटलमेंट के हवाले से। लेकिन यहाँ तासुर ये क्यों उभरा है कि यहाँ कोई गलती हो गई है, कोई खुदा न खास्ता धोखा किया गया है फ़लस्तीनी अवाम के साथ। ये ज़ाहिर बात है, इसके ऊपर बहुत सी बातें होती हैं। पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है उस पर भी मसाइल हैं। आपने देखा जिस तरह से आज़ाद कश्मीर के अंदर मामलात संगीन हुए, और जो जॉइंट एक्शन कमेटी है उसके साथ मुज़ाकरात मतलब ज़्यादा, अगर मैं ये कहूँ कि 95% जो मामलात थे, नुकात थे, उन पर एग्रीमेंट के बावजूद पुरतशद्दुद वाक़यात हुए। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हिदायत पर वहाँ एक उसकी निगरानी के लिए, मुज़ाकरात को शायद दुरुस्त समझ में ले जाने के लिए एक कमेटी, हाई पावर्ड कमेटी वहाँ पर गई है। क्यों ज़रूरत पेश है इसकी, और जो हो रहा है उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये फॉरेन फंडेड है, और ये बहुत से लोग इसके अंदर ऐसे हो सकते हैं जो बैरूनी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। ये तमाम मामलात अहम है, और जो मैंने बात शुरू में जो मोन्टाज में आपने देखी वो है जो टायरेड है पंजाब की वज़ीर आला मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा की जानिब से अगेंस्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और बड़ा सख्त मौक़िफ़, ये एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 दफ़ा 3 मुतवातर दिनों में उनका जो भी पब्लिक गैदरिंग्स में वो गई हैं, उन्होंने इस पॉइंट को रेज़ किया। और आज तो बाकायदा तौर पर ये कहा है कि अगर कोई ये एक्सपेक्ट करे कि मैं इस पर माफ़ी मांगूंगी तो बिल्कुल मैं इस पर कोई माफ़ी नहीं मांगूंगी। मामलात है, मैं इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी जनाब सईद काजी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। काजी साहब आपका बहुत शुक्रिया। और जनाब आमिर इलियास राना साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, और गुज़िश्ता दिनों अमेरिका में भी थे। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के अंदर जो कुछ हुआ, और उसके बाद जो बैकडोर पर जो कुछ हो रहा था, पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की मूवमेंट के हवाले से चंद बड़ी अहम खबरें भी उनके पास हैं, जो भी कुछ हो रहा था उस पर भी बात कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले ये एक मामला जो अहम है, मैं ये जो आज वफ्त गया है, ये जॉइंट एक्शन कमेटी वाला मामला है। अब मुझे ये बताइए जनाब काजी साहब, आपने तो ये पॉइंट्स भी पढ़े, बाय एंड लार्ज इनके ऊपर एक एग्रीमेंट भी हो गया, तो ये पुरतशद्दुद वाक़यात आपके नज़दीक इनकी क्या वजह बनी? ये बहुत अफसोसनाक है, और मुझे यूं लगता है कि हुकूमत ने मिसरीड किया है इस सारे जो वाक़यात जो वहां से चल रहे हैं। पहले बिजली का मामला था, अब ये मामला आ गए। सबसे अफसोसनाक बात जो है वो यहाँ पे जो हलाकतें हुई हैं, चूंकि पुरअमन एहतजाज तो हर किसी का राइट है, मगर जब तशद्दुद बीच में आ जाए तो ना सिर्फ ये कि जो मुतालबात करने वाले हैं उनको नुकसान पहुंचता है, मुल्कों को भी नुकसान पहुंचता है। मगर सवाल ये है कि भाई ये जो मिसरूल था, एक जो खौफनाक मिसरूल हम यहाँ करते रहे। मतलब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मैं कल एक रिसर्च कर रहा था, और वो एक लैंसेट बहुत बड़ा मैगजीन है, इसका मेडिकल जर्नल है, बड़ा मोतबर। तो मैंने देखा कि एक पाकिस्तान के हवाले से मैंने सर्च की कि अगर हेल्थ आपको फ्री चाहिए हर आदमी के लिए तो कितने पैसे लगते हैं। तो उसमें हैरान रह गया मैं कि 1 ट्रिलियन रुपीस, 1000 अरब रुपए हो अगर हम मखसूस कर सके हेल्थ के लिए, तो हम 25 करोड़ लोगों को मुफ्त सेहत की सहूलियात वतन अजीज में दे सकते हैं। ठीक है जी। जबकि हमने 1250 अरब रुपए का कर्जा लेके वो जो हमने जाली अपने और जो फराडिये IPPs वाले हैं उनकी जेब में डाले, 2.6 ट्रिलियन जो है ऊपर हमारे ऊपर बना हुआ है, 1300 अरब रुपए हम दे रहे। सो बात यह है कि जो भी वाकया होता है उसकी हमें ओवर सिंप्लीफिकेशन नहीं करनी चाहिए, हमें इटियोलॉजी में जाना चाहिए। अफसोसनाक है जो हो रहा है, जो हलाकतें हो रही, जो पुलिस वाले शहीद हुए हैं, ये सब अफसोसनाक बात है। लेकिन इफ यू डू नॉट गो इनटू द व्हाई ऑफ इट, तो व्हाई इट्स हैपनिंग, क्यों हो रहा है। तो जो देखें वहां पे जो मुताल पहले बिजली के इंतहाई जालमाना रेट थे जिसके हवाले से वहां मूवमेंट बनी जी। उसके बाद हेल्थ की बात करते हैं लोग, के हेल्थ का जो हाल है आपको पता है, आप देख लें कितना 1%, 1.5%, 2% करते हैं।
تو مال نکالا. اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں فارن ایجنڈا, یقیناً ہوگا. انڈیا کہاں جو ہے وہ بیودگی نہیں کر رہا ہمارے ملک میں. مگر مجھے یہ بتائیں کہ اگر میرا اقامہ ہوگا اور میں 15 لاکھ روپے کی تنخواہ لے رہا ہوں گا تو وہ فارن ایجنڈا نہیں ہے. جو میں $11 بلین کی پراپرٹی جا کے خریدوں گا دبئی میں پاکستانی شہری ہوتے ہوئے, تو وہ کس کا ایجنڈا ہے؟ یہاں سے مال نکال کے میں 1992 کا جو پروٹیکشن آف اکنامک ریفارم ایکٹ بنا کے اگر میں یہاں پہ بلیک منی کو استوار کرتا ہوں تو وہ فارن ایجنڈا نہیں ہے. وہ دیکھیں اس کو بھی پکڑیں. وہ کیا انہوں نے ابھی نندن کیا, اب بھی ایکسپلائٹ کر رہے ہیں, لگا ہوا ان کا میڈیا اس کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے. مگر ہمیں اپنے گھر کو بھی فکس کرنا ہے. میں نے 2 مثالیں دی آپ کو. ٹھیک ہے آپ جو ہے لوگوں کی وقائد صاحب, یہ جو ابھی آپ نے کہا کہ اقامہ رکھ کے اور یہ سب کچھ اگر کوئی کرتا ہے, آپ کا اشارہ پاکستان کی حکمران اشرافیہ کے حوالے سے ہے کہ یہ ان کے انٹرسٹ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر یہ اقامہ لے کے, میں یہ کہتا ہوں کہ دی ہیوج ویسٹ آف منی, بیکاز یہ جتنی بھی آج جتنی بھی انریسٹ آپ کو ابھی آپ آئے نا فلوٹیلا پہ دیکھیں تو پورا یورپ از اپ ان فلیمز, لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں جی. اب بنیادی طور پر اٹ از اے پینٹ اپ اینگر کہ جو آپ کی جو سوشل ایشوز ہیں, تعلیم کا ایشوز ہے, تعلیم فروشی جہاں ہو رہی ہے, بچہ کو پڑھانا جو ہے ایک خواب لگتا ہے, بیمار ہونا جو ہے ایک عیاشی بن چکی ہے اس ملک میں. تو یہ سارے ایشوز جو ہیں وہ کیسے کریٹ ہوئے کہ ملائی نکلو تو اس منی اگر اس بینگ ٹرانسلیٹڈ جو ٹھیک ہو سکتا تھا, ٹھیک ہے, بٹ غلطی گورنمنٹ کے پارٹ پہ. رانا صاحب, آپ کے نزدیک بھی مس ریڈ کیا ہے گورنمنٹ نے؟ خیبر جو آزاد کشمیر کی حکومت ہے ان پر بھی چلے آ رہا ہوگا کہ انہوں نے مس ریڈ کیا ہے, بٹ اوور آل آج ضرورت پڑی ہے پاکستان کے وزیر اعظم کو بھی, سب نے محسوس کیا, پھر ایک ہائی پاور ڈیلیگیشن وہاں گیا, کچھ مس ریڈ کیا ہے یا آپ کو کچھ اور بھی نظر آ رہا ہے اس کے اندر؟ دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں کہ ظاہر ہے کہ معاملات طے نہیں ہوئے تو مس ریڈ آپ کہہ سکتے ہیں, اور جب مشتعل مظاہرین مسلسل پولیس والوں کو مسلسل نشانہ بنا رہے ہوں اور پھر گھیر کے مارنے کے چکر میں ہوں, شہید بھی کر رہے ہوں, تو پھر جواب تو دیا جائے گا. لیکن یہ اس سے پہلے تشدد سے پہلے بات چیت ہو رہی تھی, اور جس پہ 2 پوائنٹ پہ جا کے رکی کہ پرائم منسٹر نے پہلے جو ٹیم بھیجی تھی امیر مقام اور طارق فضل چودھری کی, وہ بیشتر نکات پہ تو منوا چکے ہوئے تھے, لیکن اس کے اندر اب وہ جو کچھ بیہائنڈ دا سین والی بات ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ شروع دن سے, جیسے وہ چکے 26 کے کتنے ارب روپے کا پیکیج دیا پی ڈی ایم دور میں شہباز شریف نے, اور بجلی 3 روپے یونٹ کر دی, جس سے یہ ہوا کہ یار یہ تو پریشر میں ہم سب کچھ منوا سکتے ہیں. یہ وہاں سے کام شروع ہوا, اور جب آپ ایک دفعہ سرنڈر کر دیتے ہیں, میں اسے سرنڈر ہی کہوں گا کہ جب آپ اس طرح مان لیتے ہیں کہ سب کچھ ہی دے دیا, تو پھر لوگ تو وہ کہتے ہیں نا چپڑی 1 نہیں 2, پھر وہ اس چکر میں پڑ جاتے ہیں کہ نہیں اب تو دیکھیں نا وہاں پہ وہ عام روٹین کی ایندھن استعمال ہی نہیں ہوتا, لوگ بجلی میں ہی کھانے بھی پکا رہے ہیں, کپڑے بھی دھلوانے کے لیے کام ہو رہا ہے, راڈ چل رہے ہیں, سارا ٹائم ساری بجلی ہو رہی ہے کہ جناب عیاشی لگی ہوئی ہے ہماری, اور پھر بھی مظلوم بھی وہی ہیں اور حالات بھی ان کے خراب ہیں. یہ ہمارے ہاں ایک رونا پیٹنا چلتا ہے محروم طبقے کے نام کے حوالے سے. بالکل ان کی شخصی آزادی کا تحفظ ہونا چاہیے جو کہ کیا جاتا ہے, لیکن یہ جو ایکشن کمیٹی اب ایکسٹریم پہ جا رہی ہے نا, یہ نئی پولیٹیکل موومنٹ بن چکی ہوئی ہے, اور اس کے پیچھے بڑی واضح سی بات ہے, بہت سارے اسپانسرڈ پیسج آ رہے ہیں, بہت ساری لوگوں کی آڈیو آئیں, کچھ لوگوں کا آیا کہ وہ نان کسٹم پیڈ گاڑیاں لے کے یوز کر رہے ہیں اور کاروبار بھی یہی کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں الٹیمیٹلی ذمہ داری تو وفاقی حکومت پہ آ جاتی ہے نا, کہ اگر آزاد کشمیر گورنمنٹ کچھ نہیں ڈیلیور کر رہی اور اس کے اوپر گورننس کے ایشوز ہیں, تب بھی وفاقی حکومت کو دیکھنے ہیں. اور اب جو حالات خراب ہوئے ہیں تو سنبھالنا, بے شک آج بڑی بھاری بھرکم پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا وفد گیا ہے وہاں پہ ان سے مذاکرات کے لیے, لگ رہے کہ بہتر راستہ ہو اور چیزیں طے ہو جائیں, کیونکہ وہاں پہ بہرحال یہ رپورٹس موجود ہیں کہ ایکشن کمیٹی میں شرپسند عناصر ہیں جو انریسٹ پیدا کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا, ایک بات میں ذرا رانا صاحب بلکہ آپ سے اس کا آغاز کرنا چاہوں گا, آپ کیونکہ وہاں پر تھے امریکہ میں بھی, کیا جو پاکستان, کیونکہ ظاہری بات ہے پاکستان کے وزیر اعظم کی جانب سے, سب کی جانب سے بڑا ویلکم کیا گیا ہے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو پیس پلان ہے, لیکن جو اسحاق ڈار صاحب نے اس دن بھی ایک پروگرام میں انہوں نے فرمایا کہ نہیں, یہ وہ نکات نہیں ہے مکمل طور پر جسے ہم کہیں کہ یہ مسلم امہ یا مسلم ممالک کے نکات تھے, جب وہ نہیں ہیں تو اور انہوں نے اس بات کو دہرایا کہ کوئی ہم ریکگنائز نہیں کر رہے اسرائیل کو. کیا ہم نے زیادہ خوشی منا لی ہے اور حقیقت میں اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ابھی نہیں ہوئی,
یہ آپ کو لگتا ہے کہ کم از کم امن کے لیے ایک پہلا قدم ہے؟ کیونکہ فلسطینی جو پیلسٹین لیبریشن آرگنائزیشن ہے وہ تو اس کو ویلکم کر رہی ہے، ان کے پریزیڈنٹ ویلکم کر رہے ہیں، تو پھر کسی اور کا اعتراض کرنا بنتا نہیں ہے ایون اف اٹ از ناٹ دی آئیڈیل پیس پلان. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب بات ہو رہی تھی، کیونکہ ایک اعتماد سازی چاہیے تھی. قطر پہ جو حملہ ہوا اس سے وہاں عربوں کے اندر ایک انریسٹ پیدا ہو گیا کہ جناب اربوں بلین ڈالر ہم خرچ کرتے ہیں اور حالت یہ کی ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہ لگا اور حملہ بھی ہو گیا. یہ کانفیڈنس بلڈنگ میئر میٹنگ تھی، لیکن اس کے اندر نا ایک بیک گراؤنڈ میں ذہن میں رکھیے گا، پرائم منسٹر شہباز شریف تھے یا امیر قطر تھے، اردوان تھے، جو لوگ بھی اسیسی تھے، جو بھی وہاں پہ بیٹھے تھے، ان سب کی ایک پہلے انڈرسٹینڈنگ موجود تھی کہ جب ہم سے کہا جا رہا ہے میٹنگ میں کہ جو آپ لوگ یہاں وعدہ کریں گے اسے نبھائیں گے اور ضمانت دیں گے، تو جواباً اسرائیل کی ضمانت مانگی جائے گی صدر ٹرمپ سے. اور یہ میٹنگ میں مانگی گئی کہ ہم تو چلیں جو وعدہ کریں گے حماس کے حوالے سے، فلسطین کے حوالے سے، وہاں پہ فورسز بھیجنے کے حوالے سے، لیکن اس کے اوپر عمل درآمد میں ہمیشہ سے رکاوٹ جب بھی فلسطین پہ کوئی بات ہوئی ہے تو وہ نیتن یاہو اسرائیل نے نہیں کی. تو انہوں نے وہاں پہ کیا، لیکن پھر بھی یہی ہوا کہ جو ایگریڈ پوائنٹ تھے، جو اناؤنسڈ پوائنٹ تھے، ان میں ترمیم یک طرفہ طور پہ کر دی گئی اور اسحاق ڈار نے آ کے کہہ بھی دیا. اور آپ کے ذہن میں ہوگا کہ شہباز شریف نے صدر ٹرمپ سے ملنے کے بعد، یعنی ایک دن میٹنگ ہوتی ہے یہ 7+2 کی، پھر ہوتی ہے ہماری پریزیڈنٹ ٹرمپ سے میٹنگ وائٹ ہاؤس میں، اگلے دن جمعہ کی صبح شہباز شریف خطاب کرتے ہیں اور وہ اسرائیل کے حوالے سے، فلسطین کے حوالے سے واضح طور پہ کہتے ہیں کہ ہم 1967 پہلے والے رقبے کے حوالے سے بات کریں گے کہ فلسطین کی اتھارٹی اور رقبہ کون سا ہوگا. اچھا پچھلے دنوں جب جیسے یہ ہوا تو پی ٹی آئی کی طرف سے ایک تنقیدی عمل شروع ہوا، تو جواباً گورنمنٹ کے کچھ لوگوں نے عمران خان کی وہ کہہ لیں کہ جس کو پھر پی ٹی آئی نے کہا کہ ادھوری تقریر چلائی کہ 2 ریاستی حل کی، لیکن اس میں عمران خان نے بھی 1967 والی بات کی تھی. تو یہاں تک تو ساروں کا اتفاق ہے، چاہے وہ آپ آدھا چلائیں یا پورا کلپ، آ تو سب کچھ جاتا ہے سامنے. اب ہمارے ہاں تو ایک ایشو پیدا، جیسے اب ہم آزاد کشمیر کی بات کر رہے ہیں، کشمیر کے اوپر پی ٹی آئی کے برمنگم کے اندر بھی جو کونسلیٹ پہ ہوا تو پتہ لگا وہ بھی پی ٹی آئی کا بندہ تھا جس نے کشمیر کے نام پہ وہاں پہ ہمارے کونسلیٹ پہ جا کے مظاہرہ کیا تاکہ وہ جو اپنی سیاست یہاں والی ہے اس کو کشمیر پہ بھی استعمال کیا جائے، ایکسپلائٹ کیا جائے. اب یہی کچھ یہاں پہ ہو رہا ہے. کیا فلسطین میں پہلے دن سے یہ بات کہتا آ رہا ہوں، حماس نے جو حملہ کیا اسرائیل پہ اور اس کے نتیجے میں جو 65,000 لوگ شہید ہوئے ہیں، وہ کوئی کیلکولیٹڈ گیم تھی؟ اس کے پیچھے صرف ایران ہی تھا نا حماس کے ساتھ، اور تو کوئی مسلمان ملک نہیں کھڑا تھا. مصر اور اردن کے بارڈر ملتے ہیں، وہ اسرائیل کو کچھ نہیں کہتے، وہ فلسطینیوں کے لیے مدد بھیجوانے کو تیار نہیں ہے، فلسطینی مہاجرین کو لینے کو تیار نہیں ہے. ایسے میں اگر اپرچونٹی مسلم ورلڈ ایک نکالتا ہے کہ جی چلیں غزہ پہ ہم اور آپ بحث کر لیں گے، جی فلانا 1973 میں یہ ہوا، فلانے میں ہوا، ہر دفعہ بیک آؤٹ کرتا ہے، لیکن کیا راستہ کوئی ہے کہ آپ طاقت سے اسے نکال رہے ہوں؟ یا تو کھڑے ہو جائیں نا، جن کے پاس سارے فائٹر تیارے ہیں جو وہ چلا نہیں سکتے اپنی مرضی سے، وہ تو پھر پاکستان کی طرف آئے نا، سعودی عرب بھی کہ جو ڈیفنس پیکٹ کر لیں. اب قطر کو میں نے بات تھوڑی سی لمبی کر دی اور پھیلا دی، سوری، جیسے امیر قطر کے ساتھ دوبارہ ڈیفنس پیکٹ کر لیا انہوں نے کہ آپ پہ حملہ ہوگا تو ہم جواب دیں گے. تو یہ سچویشن اسی لیے پیدا ہوئی کہ اب سب کو اپنے تحفظ کا بھی احساس ہے. پہلے یہ صرف فلسطین کو چھوڑ کے اپنے اپنے تحفظ میں تھے، پھر ویسے بھی پٹائی ہوگی سب کی. تو اب کوئی راستہ تو نکلنا چاہیے نا کہ جو آخر لوگ مظلوم شہید ہو رہے ہیں، کیا وہ اسی بات پہ چھوڑ دیا جائے کہ حماس نہیں مان رہا؟ ٹھیک. اچھا اب ایک چیز جو سعید قاضی صاحب یہاں تنقید بڑی کی گئی، بہت سے لوگوں نے ظاہری بات ہے تنقید کی کہ نہیں یہ بڑا ہمارا طرف سے ہم زیادہ وو کر رہے ہیں امریکن پریزیڈنٹ کو، اور ہماری طرف سے بڑی بہت زیادہ خوشامد کی گئی ہے، یہ اتنا بنتا نہیں تھا، اتنی بڑی ڈیولپمنٹ نہیں تھی. کیا آپ کے نزدیک جو ہوا وہ ایٹ لیسٹ ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ امن کی طرف ایک قدم ہے، کم از کم وہاں کلنگز رک جائیں گی اور جو جینوسائیڈ ہو رہا تھا غزہ کے اندر وہ رک جائے گا؟ اس سے امکانہ کوئی خواب نہیں ہو سکتا. اچھا، اس کی میں وجہ بعد میں بتاتا ہوں، میں ایک انٹرجیکشن کر لوں. جی. یہ کہا کہ گیا کہ یہاں پہ ایک ظاہر ہے بڑا فیشن ہے غریب کی بات کرنا، ایک اور فیشن بھی ہے اشرافیہ کی، یعنی دفاع کرنا. 22 بلین ڈالر کی جو یہ سبسڈی لیتے ہیں، پی ایم صاحب کتنا بل دیتے ہیں بجلی کا؟ ان کی گاڑی میں پیٹرول کس کا جلتا ہے؟ کون ایسی کرتا ہے اس ملک میں؟ 50% لوگ ورلڈ بینک کہتے ہیں کہ غربت کی لکیر سے نیچے رہ رہے ہیں. کس کی رسپانسبلٹی ہے؟ کون ہے یہاں باری باریاں لینے والا؟ سو میرے خیال میں
یہ اس سارے مسائل کی وجہ بلوٹڈ اشرافیہ ہے جس کی پیٹوں اور جیبوں میں اب نوٹ رکھنے کی گنجائش بھی نہیں، اور $1250 بلین کا ہم جو بل بجلی کا جو قرضہ ہے لے کے ہم $3.25 فی بل میں ہر بندہ فی یعنی یونٹ دے گا. تو اپنی بھی ہمیں آئینہ دیکھنا چاہیے. اب آگے جو آپ نے یہ سوال کیا، اور تو نتان یاہو بیٹھا ہوا ہے جس کی سیاسی زندگی صرف خون ریزی میں ہے. آج اگر وہاں ملٹری ایمرجنسی اٹھ جائے تو موصوف جیل میں ہوں گے، کیونکہ دنیا کے بیشتر حکمرانوں کی طرح ایک انتہائی وارداتیے اور فراڈیے اور کک بیکیے ہیں، وہ بھی کک بیکیے ہیں، ان کے کیس تیار پڑے ہوئے ہیں. وہ جب جائیں گے انہیں شامل تفتیش ہونا پڑے گا. ایک اندھے کو بھی پتا تھا کہ اس امن کا مطلب یہ ہے کہ یہ سیدھا جیل میں جائے گا. اینڈ دین ڈو یو تھنک مسٹر ٹرمپ and Mr. Netanyahu are kind of the people whom you can trust؟ جو ہمیشہ جو ہے دنیا ایک وار کرمنل ہے، انٹرنیشنل کورٹ آف کرمنل جو ہے وہ اس کو ایک اشتہاری قرار دے چکی ہے، اور اس جج کا تبادلہ ہو چکا ہے جس نے اس کو قرار دیا تھا. اپنے ملک میں وہ وانٹڈ ہے، اور ٹارگٹ کلر سے جا کے آپ جو ہے وہ کرتے ہیں کہ جناب یہ ہماری صلح کر لیں. اس نے 70,000 بندہ مارنا ہی مارنا تھا، اور کل بھی مارتا رہے گا، اور آج بھی مارتا رہے گا. نہیں بٹ یہ کیسے ہوگا؟ بٹ یہ خالی اس میں قاضی صاحب یہ فرمائیے گا، خالی اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم بے وقوفی ہوگی اگر ہم یہ سوچیں تو چلے اس میں اکیلے ہم تو بے وقوف نہیں ہیں، پھر باقی جو مسلم ممالک ہیں جو اس پہ اتنی امید لگائے بیٹھے ہیں، جنہوں نے جوائنٹ سٹیٹمنٹس ایشو کی ہیں فارن منسٹرز نے، وہ بھی سب بے وقوف بن گئے ہیں؟ یقیناً یا کمپرومائز ہے یا بے وقوف ہے. دیکھیں جنگ روکنے کا صرف ایک طریقہ ہوتا ہے. جب ہمارے اوپر جنگ مسلط کی انڈیا نے، اسے پتا چلا کہ اس جنگ کا مجھے اتنا بڑا نقصان ہوگا، تو اس نے راتوں رات بندے بھیجے، اپنے ڈپلومیٹ بھیجے، اپنا وہ کیا اس کا بڑا بولتا تھا ان کا وزیر، اس نے کہا ٹرمپ نے کیا یار انٹروین کر، ساڑی دیر فورسن نہیں ہو گئی ہے، بیکاز we have jammed their whole communication system. جنگ دنیا اخلاقیات اور ٹیکسٹ بک مورلز میں نہیں چلتی سر. اخلاقیات جو ہے وہ صرف سلیبس میں یا گفتگو میں یا کتابوں میں ہوتے ہیں. یہ ایک بڑی شفاف ظالمانہ دنیا ہے، قبضے کی نفسیات ہے، اوپر سے سرمایہ داری نظام کا ایک خوفناک بحران ہے. یہ پاگل ہو چکی ہے جو رولنگ اشرافیہ ہے عالمی، جسے ہم دیکھ رہے ہیں ہر جگہ پہ، ان کا یہی حال ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے بڑا ہارش کرٹیسزم کیا ہے قاضی صاحب پیپلز پارٹی پر، اور انہوں نے پنجاب کا مقدمہ لڑنے کی بات کی ہے. 1 نہیں 2 نہیں 3 دن کنزیکٹیولی انہوں نے بات کی ہے. اور اب جب پیپلز پارٹی نے ڈیمانڈ کی ہے کہ جی آپ جب تک معذرت نہیں کریں گے، تو انہوں نے کہا میں کسی سے معذرت نہیں کروں گی. جینونلی جو وزیر اعلیٰ ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کا غصہ جائز ہے کنسیڈرنگ کہ ان کو جو مشورے پیپلز پارٹی کے لوگوں کی جانب سے دیے گئے؟ دیکھیں ان کی دوستی بھی جعلی، ان کی لڑائی بھی جعلی. تمام فنڈامنٹلز پہ پیپلز پارٹی کا جنم ایک محنت کش پارٹی کے طور پہ ہوا تھا. میاں نواز شریف صاحب کی کامیابی یہ ہے کہ اسے کھینچ کھانچ کے گھسیٹ کے اس کو سرمایہ داری کی وکٹ پہ لا کے اس کا بھی سیاسی کیپٹل ختم کر دیا، اور پھر مل جل کے رل مل کے جو پاورز دیکھ تھی امریکہ سے چٹ، ادھر سے مقامی چٹ لے کے پاور میں یہ آ گئے. کس چیز کی لڑائی ہے ان کی؟ کوئی ایک پالیسی ڈفرنس مجھے بتائیں. ہیلتھ پہ ان کی کیا پالیسی ہے کہ جناب ہیلتھ پرائیویٹائز ہوگی، مہنگی ہوگی. اسکولوں پہ ایجوکیشن پہ کیا ہے؟ انہوں نے سارے اسکول این جی اوز دے کے انہیں پیسے دینے شروع کر دیے. 2-2.5 کروڑ بچہ ادھر باہر بیٹھا ہوا ہے. 47 سے 50% بچے جو ہیں وہ سٹینٹڈ گروتھ ہے ان کی ادھر. ماشاءاللہ عوام کی بربادی میں ایک ایجنڈا ہے ہم سب کا، ایک کلک پہ ہے ہم اس حوالے سے. باقی آ کے قائرہ صاحب ہمارے دوست ہیں، اب تھوڑی شعلہ بیانی کر جائیں. مریم صاحبہ بھی بہت ماشاءاللہ ایک قادر الکلام لیڈر ہیں پنجاب کی. کوئی لڑائی نہیں ہے، لڑائی ہے تو آج علادہ ہو جائیں، گورنمنٹ گر جائے گی نا. انہیں پرکس چاہیے، انہیں گورنرشپ چاہیے، ان کو پریزیڈنسی چاہیے. اور ادھر بھی جو ہے وہ سب کو پتہ ہے کیا سلسلہ ہے. تو یہ نا ہمیں ٹوپی ڈرامہ ہمارے سامنے نہ کریں. آپ ایک ہیں اس پرچم کے سائے تلے، اور ہمیں اس پہ کوئی ناراضگی نہیں ہے. بالکل ٹھیک. رانا صاحب آپ کے بھی نزدیک یہی ہے کہ یہ دکھاوے کی لڑائی ہے، ایکچولی اتنا ایشو ہے کوئی نہیں جو جس پر جو بن گیا ہے؟ یہ جن کو مریم نواز کا مسئلہ نظر آ رہا نا، ان سب کے لیے یہ دکھاوے کی لڑائی ضرور ہے. کہ جب مریم نواز وزیر اعلیٰ بن رہی تھی تو انہوں نے 3 ہفتے پہلے اوتھ سے میٹنگ شروع کی تھی، اور پھر حکومت میں آنے کے بعد اپنا پورا ایجنڈا پبلک کیا. میرے حساب کتاب میں بالکل اسی پیس کے ساتھ وہ چلتی آ رہی ہیں.
اس ایجنڈے پہ عمل درآمد بھی ہو رہا ہے. وہ گپ شپ خان نہیں ہے وہ جو تھا کہ 100 دن میں یہ کر دوں گا اور 6 مہینے میں یہ کر دوں گا اور کچھ بھی نہ ہوا. تو اب یہ مقابلہ ادھر ہے. تو پیپلز پارٹی کی تنقید مسلسل پی ایم ایل این پہ سندھ کے حوالے سے جب کوئی بات ہوتی ہے, کیونکہ ڈیلیورنس کے اوپر آ رہی ہے نا, کہ گورننس پہ بات آ رہی ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں, لوگوں کو کیا دے رہے ہیں. تو 17واں سال ہے پی ٹی آئی کا مسلسل اقتدار میں رہنے کا, پیپلز پارٹی کا سندھ میں, اور یہ 12واں سال ہے پی ٹی آئی کا مسلسل اقتدار میں وہاں پہ رہنے کا کے پی میں. اب بیچ میں اس سارے عرصے میں آپ دیکھ لیں کہ پنجاب کے اندر کون کتنی دفعہ اقتدار میں رہا ہے, لیکن جب پی ٹی آئی بیٹھی ہے, پیپلز پارٹی بیٹھی ہے اس میں, تو شہباز شریف کے دور کو بھی دیکھ لیں کہ کس نے کیا ڈیلیوری کی ہے, اور مریم جس طرح لے کے چل رہی ہیں ان کے اوپر بے پناہ تنقید. ایک تو بی آئی ایس پی کی وجہ سے ہوئی, وہ کہہ رہی ہے میں نہیں لیتی. اچھا صوبے کا پروگرام تو نہیں ہے نا بی آئی ایس پی, پھر تنقید کس چیز کی ہے؟ یا تو شہباز شریف پیسے دے رہے ہیں اور وہ کہیں کہ نہیں صوبے میں آپ بی آئی ایس پی سے تقسیم نہیں کریں گے, پھر تو بات ٹھیک ہے کہ بھئی کیوں آپ الگ سے جا رہی ہیں. وہ اپنے صوبے کے پیسے جس طرح مراد علی شاہ, شرجیل میمن, یہ سارے خرچ کر رہے ہیں اپنی وزارتوں کے, اپنے محکموں کے. تو پنجاب کی چیف منسٹر پہ کس لیے تنقید ہے؟ وہ ایک طرف پورا جو فلڈ آیا, اس کے اوپر بحث جتنی مرضی کر لیں, لیکن ان کی کیبنٹ کے مین کی ممبرز جگہ جگہ پہ سیلاب کے ساتھ ساتھ لوگوں کے بیچ میں رہے ہیں. اب اس دوران ان کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے, تو پھر جواب تو دینا تھا نا. مطلب مسلسل ایک تنقید ہوتی ہو اور پنجاب ڈیلیوری بھی دے رہا ہو, تو وزیر اعلیٰ کا آپ لہجے پہ بات کر سکتے ہیں, فکرے کی کارڈ پہ کر سکتے ہیں, لیکن جواب دینے پہ یہ کہنا کہ جی لڑائی ہے, جھوٹی ہے اور جعلی ہے, میں نہیں سمجھتا کہ یہ درست بات ہے. انہیں اپنے صوبے کا اپنا مقدمہ لڑنا ہے, اور میرے سامنے وہ ٹھیک بات کر رہی ہیں. جب بیٹھیں گے ابھی آج آپ اور ہم دیکھ نہیں رہے پیپلز پارٹی کے لیڈرز جو وفاق میں حکومت میں اکٹھے ہیں, جہاں پہ سینٹ کی چیئرمین شپ ہے, صدارت ہے, سب کچھ ہے, تو وہ پاکستان کے حوالے سے آزاد کشمیر میں چلے گئے ہیں نا. ابھی راجہ پرویز اشرف بھی نامینیٹ ہوئے ہیں, اور وہ جا کے وہاں پہ قمر زمان قاہرہ ہیں کہ جی مذاکرات کریں اور وہ ٹھیک کریں. یہاں پہ لڑائی پہ قاہرہ صاحب کو میرے حساب کتاب میں زبردستی ڈالا گیا پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ توانا آواز آنی چاہیے, صرف ندیم افضل چند صاحب کی کہانی کی بات نہیں ہے یہ. مطلب گورنر پنجاب کو آپ دیکھ لیں, وہ جب سٹارٹ میں بولا کرتے تھے تو اینڈ پہ انہوں نے مری کا جو پنجاب ہاؤس ہے وہ انہوں نے اپنی عملداری میں لے لیا, اس کے بعد سے وہ خاموش بیٹھے ہیں. مطلب کہانی کچھ اور ہے, لیکن جب چیف منسٹر اپنی بات کر رہی ہے نا, وہ ڈٹ کے کھڑی ہے. اس نے ضلع نہیں دیے, نہ اس نے اپنے ایم این اے ایم پی اے کو دیے, نہ پیپلز پارٹی کو ضلع دیے. وہ چاہ رہے تھے کہ تمام ایڈمنسٹریشن ہماری مرضی کو. انہوں نے کہا پنجاب کے کسی ضلع میں بتائیں کہ ہم نے کسی کے ایم این اے ایم پی کے کہنے پہ وہ ڈی سی اور ڈی پی او لگائے ہوں. جب ہم لگا رہے ہیں ہم کہتے ہیں سب کے ساتھ تعاون کریں, لیکن آپ کسی کے وہ نہیں ہے, دربان میں نہیں ہے کہ دربار ہوں گے اور آپ دربان بن جائیں گے. میرے حساب میں صوبوں کو مقابلے میں آنا چاہیے, چاہے وہ کے پی ہو, چاہے وہ سندھ ہو, پنجاب ہو, بلوچستان تو پیچھے ہی ہے نا. کم از کم ان تینوں کو اپنی ڈیلیورنس پہ, پرفارمنس پہ آنا چاہیے سامنے, کہ پریس کانفرنسوں کے علاوہ کام بھی دکھا دیں کہ عملی طور پہ کس نے کیا کیا ہے, تو پاکستان میں شاید اچھائی آ جائے. ٹھیک, میں شکریہ ادا کروں گا جناب سعید قاضی صاحب کا اور عامر اللہ ثانیہ صاحب کا. پروگرام ایک بریک شامل کرتے ہی ہمارے ساتھ شیر افضل مروت موجود ہوں گے ایک بریک کے بعد. کیا مستقبل ہے اب علی امین گنڈا پور صاحب کا, اور جو لڑائی پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان صاحب لڑ رہے ہیں, اگر یہی چلتا رہا اور اسی پیس پر چلتا رہا تو سیاسی طور پر تحریک انصاف کو کیا نقصان ہوگا 1 یا 1.5 سال کے اندر, جب خود کچھ ایسی باتیں جو شیر افضل مروت صاحب کر رہے ہیں, چند اور لوگ کر رہے ہیں, کہ عوام کی یعنی پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرنے والے عوام کی تعداد جلسوں کے اندر ہر جلسے کے ساتھ کم ہو رہی ہے. میرے ساتھ موجود ہیں جناب شیر افضل مروت صاحب, ممبر قومی اسمبلی ہیں پاکستان تحریک انصاف سے. مروت صاحب بہت شکریہ آپ کا. مروت صاحب, یہ ابھی جو علی امین گنڈا پور صاحب آپ کے قریبی دوست بھی ہیں, انہوں نے جو باتیں کہی ہیں ہو بہو یہی باتیں کافی عرصے سے آپ بھی کرتے رہے ہیں, اور ظاہری بات ہے وہ زاویہ اس کا یہی تھا کہ عمران خان صاحب کی ہمشیرہ محترمہ علیمہ خانم صاحبہ کے حوالے سے ہے. اب کیا یہ جو بحث شروع ہوئی ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا, اگر تو آپ اس کو غور سے دیکھا ہو آپ نے, تو پاکستان تحریک انصاف کے جو آفیشیل اکاؤنٹس ہیں وہاں سے گنڈا پور صاحب کا کوئی بیان, کوئی سٹیٹمنٹ اس طرح سے جاری نہیں ہو رہا. دوسری جانب یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ایک طرف آپ, دوسری جانب گنڈا پور صاحب, آپ مہم چلا رہے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ مل کے. آپ دونوں شخصیات, کوئی ایک محترمہ بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف ہے, کوئی محترمہ علیمہ خان صاحبہ کے خلاف ہے. یہ تاثر پاکستان تحریک انصاف کے رینک اینڈ فائل کے اندر موجود ہے, اور آپ اسے دھڑا کہیں یا کچھ زیادہ کہیں, لیکن یہ ایک تاثر ایسا ہے جس نے زور پکڑا ہے, اور اس نے کم از کم سوشل میڈیا کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کو بحیثیت جماعت
یہ سوچنے پر مجبور کیا ہے جی کہ واقعی کچھ ہو سکتا ہے یا واقعی کچھ ہو رہا ہے. آپ کا کیا ویو ہے؟ اب تو ظاہری بات ہے جو باتیں آپ نے کہی اس کو سیکنڈ کیا ہے گنڈاپور صاحب نے. شکریہ. پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا جو ہے وہ پارٹی کی تقریب میں لگا ہوا ہے، اور یہ اب عرصہ تقریباً 8-10 ماہ سے جو ہے پارٹی کا باپ بن چکا ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کی بات نہیں مانتا ہے ان کو گالم گلوچ سے ڈراؤ، ان کی AI امیجز بنائے، اور بنیادی طور پہ پارٹی کے جو اکابرین تھے وہ ماضی میں ان سے ڈرتے آئے ہیں. تو بدی وجہ یہ بڑے خودسر ہو چکے ہیں. اور جہاں تک علی امین خان گنڈاپور کا تعلق ہے، انہوں نے جو باتیں کہی ہیں یہ باتیں میں کافی عرصے سے کرتا آیا تھا، اور آدمی ایک وقت آ جاتا ہے مجبور ہو جاتا ہے. یہ جتنی گالم گلوچ جنہوں نے کی ہے، میری ہم سب کی، بیرسٹر گور صاحب سے لے کر علی محمد خان تک تمام پارٹی کے اکابرین کی، تو آدمی تنگ آ جاتا ہے. وہ تنگ آمد پجنگ آمد. اب میں نے اس دن پارلیمانی کمیٹی میں بھی کہا، میں نے کہا کب وہ وقت آئے گا جب پارٹی ان بدتمیز اور جو عقل سے، شعور سے، تہذیب سے آری لوگ ہیں، اور ان کے چند جو بڑے بنے ہوئے ہیں لاک کرتے ہیں اور دنیا جہان کی تہمتیں جو ہے پارٹی کی لیڈرشپ پہ لگاتے ہیں، کب آپ لوگ یکاواد ہو کے ان کو جواب دیں گے اور ورکر کو کہیں گے کہ اسے اپنے آپ کو ڈیسوسیٹ کر دیں؟ باقی بشرا بی بی کے ساتھ میرا تو کوئی مسئلہ نہیں رہا ہے، اور میں نے ہمیشہ ان کا احترام بھی کیا ہے، ان کو ڈیفینڈ بھی کیا ہے. محترمہ علیمہ خانم جو ہے وہ جب سے میرے پیچھے پڑی ہے تو میں نے بھی اپنے دفاع میں آج تک جو ہے جو بھی ممکن ہو سکا میں بولا ہوں، اور آئندہ بھی بولوں گا، کیونکہ شروعات انہوں نے کی ہے. اور اب میرے تو پی ٹی آئی کی سیاست میں کوئی اسٹیک رہی نہیں. پی ٹی آئی سوشل میڈیا کو بھی سمجھ آنی چاہیے. ان کا خیال ہے کہ یہ میری گالم گلوچ سے شاید مجھے ڈرا سکتے ہیں یا مجھے کسی چیز سے باز رکھ سکتے ہیں. میں نہ باز آنے والا ہوں نہ کسی کو چھوڑنے والا ہوں. جنہوں نے میرے ساتھ برا کیا ہے، اور ایک جو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں، میں نے بہت ساروں کے خلاف کارروائی بھی شروع کی ہے، اور جو بھی قانون کے دائرے میں آئے گا یا پاکستان آئے گا تو قانون کا چپیڑ جو ہے وہ اس کو ضرور پڑے گا. ٹھیک. اچھا، علی امین خان جو ہے، علی امین خان بھی تنگ آ چکا تھا. یہ سوشل میڈیا جو ہے محترمہ علیمہ خانم کے اشارے پہ ناچتی ہے، اور وہی جو ہے گزشتہ 1 سال سے ان کی کردار کشی کر رہی تھی. باقی جو ہے پشاور کا جو جلسہ ہوا، اس میں جو الٹ بازی ہوئی وہ اب حقائق سامنے آئے ہیں کہ اس کے لیے بھی پلاننگ ہوئی تھی. اور یہ جو امیڈیٹ رد عمل علی امین خان کا آیا ہے وہ اسی الٹ بازی کا نتیجہ ہے، جس میں ایک جگہ پہ میٹنگ ہوئی اور اس میٹنگ میں ڈیسائیڈ کیا گیا کہ اس طریقے سے جو ہے علی امین خان کو بے عزت کرنے کی کوشش کریں گے. اور یہی وجہ تھی کہ علی امین خان نے اخیر میں تقریر کرنے کے بجائے احساس ہوتے ہی درمیان میں تقریر کر دی تھی. اور یہ اب واضح ہے کہ پارٹی جلسوں میں بھی الٹ بازی سے اور تقسیم سے نہیں بچی ہے، نہ اندرونی سیاست. اور یہی وجہ ہے کہ پے در پے تقسیم، سازشوں اور خلفشار نے پارٹی کو جو ہے بالکل زمین پہ بٹھا دیا. ایک بات مروت صاحب یہ فرمائیے گا، آپ نے باتیں کی کافی عرصہ پہلے، یہی باتیں کی آپ نے ابھی خود کہا، اب اس کے بعد آپ کو آلموسٹ پارٹی سے کنارہ کشی ہو گئی، آپ کو دھکیل دیا گیا، کوئی سٹیک بھی نہیں، آپ خود فرما رہے ہیں نہیں رہا پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کے اندر. علی امین خان صاحب کا کیا مستقبل ہے؟ اگر خان صاحب کو چوز کرنا پڑے، ٹھیک ہے ابھی تک تو جو بیرسٹر علی ظفر صاحب نے بیان دیا کہ انہوں نے یہ باتیں کہی ہیں، بیانات ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی سے روکا ہے، اور پھر باقی کا بیان ان کی دوسری بہن محترمہ نورین خانم صاحبہ پہنچائیں گی، تو خان صاحب سنیں گے کس کی؟ کیا گنڈاپور صاحب پر ان کا جو کانفیڈنس ہے وہ اسی طرح برقرار ہے آپ کے نزدیک؟ میرا خیال ہے کہ علی امین خان نے جو پبلکلی باتیں کی وہ خان کے ایما پہ یا خان کے کہنے پہ کی ہے، اور اس کا نتیجہ آپ نے دیکھا کہ جو ترجمان بنی تھی وہ اختیار خان نے واپس لے لیا. خان بارہا کہہ چکے ہیں کہ یہ پارٹی کے معاملات میں دخیل نہ ہو، لیکن وہ خان کی بات مانتی ہی نہیں ہے. اور مجھے یہ بھی شک ہے کہ یہ جو خان کے بیان
یا پیغام دینے سے جو روکا ہے وہ اس کو بھی نہیں مانیں گی، یہ بدسور بولتی رہی۔ ایک بات یہ جو آج بھی آپ دیکھیے متواتر جو تواتر سے بیان آتے ہیں عمران خان صاحب کے ایکس کے اوپر، ان میں شدت یا ان میں سختی کا جو ایلیمنٹ ہے، بڑے ہارش زبان استعمال کی جاتی ہے، یہ بتدریج بڑھ رہا ہے۔ یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک جینوئن مینیفیسٹیشن ہے عمران خان صاحب کے غصے کی، یا اس میں بھی مبالغہ آرائی کا ایلیمنٹ آتا ہے؟ کیونکہ وہ تو یہ کہتے ہیں ان سے جب تفتیش کے لیے کچھ آتا ہے کہ نہیں، جو بھی بیان آتا ہے وہ میری مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ تو پھر اگر ان کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے تو پھر علیمہ خان صاحبہ پر یہ جو الزام لگایا جاتا ہے کہ نہیں سوشل میڈیا وہ کنٹرول کر رہی ہیں، وہ پھر کیسے کنٹرول کر رہی ہیں؟ وہ تو وہی کہہ رہی ہیں اور بتا بھی رہی ہوں گی جو خان صاحب کہتے ہیں۔ دیکھیے، مینوان وہی باتیں تو نہیں لکھی جاتی ہیں ٹویٹس میں جو خان کہتے ہیں، البتہ خلاصہ جو ہے، جو عبارت لکھی جاتی ہے وہ خلاصہ ہوتا ہے ان تمام باتوں کا۔ جہاں تک خان کی موقف سخت سے سختر ہوتا جا رہا ہے، یہ اس حوالے سے تو خان کے پاس جو ہے، خان کو تو دیوار سے لگا دیا ہے، کچھ ان کے پاس بچا بھی نہیں ہے۔ اب صرف بیان جو ہے وہ دے سکتے ہیں، یہ حق تو میرا خیال ہے ان سے نہیں چھینا جا سکتا، اور اگر کوئی بیان قانون کے دائرے میں نہیں آتا ہے تو قانون کے مطابق یہ ہر وقت کارروائی کرتے رہتے ہیں۔ باقی جو ہے نمک مرچ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے لوگ لگا لیتے ہیں تاکہ بیان جو ہے وہ سخت سے سخت لگے، اور میرا خیال یہ ہے کہ اگر کوئی ایسے لوگ جو حلیم ہوتے یا جو دوراندیش ہوتے، ان کو یہ بیانات جو ہے ٹویٹ پہ لگانے کا موقع ملتا تو وہ شاید تھوڑا سا جو ہے دوراندیشی سے کام لیتے اور تھوڑا سا حالات کے مطابق بیانات کی نوک پلک درست کرتے۔ ایک بات مروت صاحب، ابھی کل علی ظفر صاحب نے بھی ظاہری بات ہے خان صاحب سے ملاقات کے بعد کہا کہ خان صاحب نے کہا کہ عوام چاہتے ہیں کہ جو لیڈرشپ ہے وہ کردار ادا کرے، اگر لیڈرشپ ایسا نہیں کرے گی تو عوام ان کے ساتھ نہیں چلے گی۔ وہ جو باہر لیڈرشپ ہے اس میں بڑی مہذب شخصیت ہے، آپ کے چیئرمین جناب بیرسٹر گوہر خان صاحب بڑی متوازن شخصیت کے مالک ہیں، ان کی بڑی عزت ہے ہر جگہ۔ وہ خود خلوت میں جلوت میں کئی جگہ گلا کرتے نظر آتے ہیں کہ ان کی بھی اتھارٹی کو چیلنج کیا جاتا ہے، بلکہ کئی دفعہ بڑی ان کے ساتھ بھی زیادتی ہو جاتی ہے۔ تو کیا کردار ادا کر سکتی ہے جو باہر لیڈرشپ ہے وہ خان صاحب کی رہائی کے لیے یا کسی جد و جہد کو آگے بڑھانے کے لیے؟ لیڈرشپ تبھی کوئی کردار ادا کر سکتی ہے جب لیڈرشپ کو فیصلہ سازی میں شامل کیا جائے، ان کو تھوڑا با اختیار بنایا جائے، ان پہ اعتماد کیا جائے۔ اے ٹو زی سارے فیصلے اڈیالہ جیل سے کروائے جاتے ہیں، اور لیڈرشپ جو ہے ان کو تعمیل کا پابند بنایا جاتا ہے، اور اوپر سے تانے بھی لیڈرشپ کو پڑتے ہیں۔ لیڈرشپ کا تو کباڑا نکل چکا ہے، ایک طرف حکومت لگی ہوتی ہے، جیلوں میں ٹھسوا رہی ہے، کیسز ہیں، ڈسکوالیفائی ہو رہے ہیں، کاروبار بند ہے۔ یہ ایم پی اے ایم این اے کے تانے ہیں جو آئے دن ہم سنتے ہیں، اور ناک تک آئی ہوئی ہے لیڈرشپ۔ مجھے خود کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو کہتے ہیں نا کہ فلاں کا مستقبل، یہ مستقبل اللہ تعالیٰ لوگوں کا مقرر کرتا ہے، یہ کسی انسان کے بس میں نہیں ہوتا ہے۔ بالکل اور صحیح۔ میرا خیال ہے کہ میرا مستقبل جو ہے جب میں پارٹی میں تھا اس سے بدرجہ بہتر ہے، اور میں شکر خدا کا ادا کرتا ہوں کہ کم از کم ان گالم گلوچ والوں کے جمگٹ میں نہیں ہوں، بدتمیزی اور بدتہذیبی پھیلانے والوں کا ساتھی نہیں ہوں۔ اور جہاں تک عمران خان کا تعلق ہے، خان کے ساتھ ہمیشہ میں نے ایک وفاداری جو ہے اس کا ہمیشہ اعادہ کیا ہے، لیکن جو یہ کباڑ بن چکا ہے پارٹی سے، جو پارٹی کا کچور نکل چکا ہے، جو گندگی اور بدتہذیبی پھیل چکی ہے، اس کا ادراک خان صاحب کو بھی نہیں ہے کہ پارٹی جو ہے وہ آہستہ آہستہ ان تمام عوامل کے نتیجے میں، لیڈرشپ کو ٹکرانے کے نتیجے میں، اس لیڈرشپ کو گالم گلوچ دینے کے نتیجے میں، مخالفین، سیاسی مخالفین کو گالم گلوچ دینے کے نتیجے میں، صحافیوں کو گالم گلوچ کرنے کے نتیجے میں، پارٹی جو ہے وہ آہستہ آہستہ تنزل کی طرف گامزن ہے۔ اور یہ اب وہ بیانیہ جو احتجاج کا ہوا کرتا تھا وہ بھول چکی ہے، وہ بیانیہ دہراتی ہی نہیں ہے۔ اب تو پشاور میں جلسہ تھا، جلسوں میں پھر آپ 5 اگست کا جلسہ دیکھیں یا 14 اگست کو دیکھیں، وہ تعداد بدستور گھٹتی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ
इस तरह के अवामिल से मुतनफ़र होते जा रहे हैं। और अगर अब भी पार्टी ने अपनी नोक पलक दुरुस्त नहीं की, सही फैसले नहीं किए, ये मोरसियत को पार्टी से साफ नहीं किया, तो मेरा ख्याल है कि आइंदा आने वाला वक्त जो है वो पार्टी पे मज़ीद भारी होगा। मरवत साहब, दो बातें आपने की। एक तो ये वाकई कि मुस्तकबिल का तो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात को पता है। जो ज़मीनी हक़ाइक़ आज हमारे सामने हैं, आपने ख़ुद कहा पार्टी का बेड़ा गर्क हुआ है और बतदरीज अब लोगों की शमूलियत भी जलसों में कम होती जा रही है। जो ख़ान साहब का मौक़िफ़ है ट्वीट के ज़रिए बाहर आता है या उनके बयान के ज़रिए, वो कहते हैं एक शख्सियत, आला शख्सियत का नाम लेके कि उनका लॉ चल रहा है मुल्क के अंदर। सवाल ये है कि अगर ये लड़ाई इसी तरह चलती रही, मैंने आपसे पहले भी पूछा था तो उस वक्त भी आपको कोई ख़ास उम्मीद नहीं थी, और पार्टी के ये हालात रहे कि एक दूसरे की टांगें खींची जा रही हों, तो अगर यही सिलसिला चलता रहा तो अगले 1-2 साल के अंदर क्या नतीजा निकलेगा पार्टी की सियासत का या इमरान खान साहब के सियासी मुस्तकबिल का, ज़मीनी हक़ाइक़ को देखते हुए मुझे बताइएगा। ज़मीनी हक़ाइक़ को देखते हुए और गुज़िश्ता 1.5 साल या पौने 2 साल जो हमने देखा है सियासत में और समाज में, मैं शायद ये अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि आने वाला वक्त जिस तरह गुज़िश्ता 2 साल में पार्टी बतदरीज कमज़ोर होती गई, आने वाले वक्त में मज़ीद बतदरीज जो है ये कमज़ोर होती जाएगी और पार्टी के लिए, पार्टी की क़यादत के लिए स्टेटस को ही रहेगा। कोई मुझे इसमें बेहतरी के इम्कानात नज़र नहीं आ रहे। मरवत साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। प्रोग्राम आपने देखा जिसका फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होती है। खुदा हाफ़िज़।